अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज एक बार फिर शंदाना गुलजार साहिबा पीटीआई की मरकजी रहनुमा, जो कि बड़ी जद्दोजहद कर रही हैं, बड़ी जुर्रत के साथ बड़े नामसाद हालात का सामना कर रही हैं, और उम्मीद की एक शमा है उसको रोशन रखे हुए हैं, और बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं के हमरा। बहुत बहुत शुक्रिया शंदाना, हमारे लिए वक्त निकालने का। सो You're welcome, शुक्रिया जी। बुनियादी आज मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि मार्च अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान ने बहुत तब्दीलियां देखी हैं, बहुत तजादात, बहुत लोग एक्सपोज हुए। तो आपका आप कई दफ़ा ये कहती हैं कि गुज़श्ते 1.5 साल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी बहुत तड़पा है। तो उसकी आप ज़रा वजाहत करें, आम लोगों को हम ये बताएं कि ये किस अंदाज में पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को तड़पाया गया है, क्या क्या तजादात आपने देखे हैं अपने इर्द गिर्द। शुक्रिया इम्तियाज साहब। आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं कोशिश करूंगी कि इसको कुछ हिस्सों में बांट के जवाब दूं। दो तीन मोटी मोटी चीजें हो सकती हैं। देखिए, हर पाकिस्तानी को जो हकूक हासिल थे आइन में, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पिछले कितने सालों से ये तीन गंदे खानदानों की वजह से एक गुलाम स्टेट बन के रह चुका था। इनकी करप्शन, इनकी चोरियां, सिंध में जो जेलों का हाल है, बलूचिस्तान में जो मसावात का या ह्यूमन राइट्स, इंटीरियर सिंध में, सदर्न पंजाब में, वो अब पिछले 1.5 साल में जितने जुल्म पाकिस्तान में, जितनी चोरियां हो रही थी, वो सरफेस पे आ गई है, वो उभर के आ गई, सारी दुनिया ने देख लिया है। पाकिस्तान को स्प्लिट रखा जाता था हमें बेवकूफ बनाने के लिए कि हम अपने हकूक ना मांगे, हम पूछे ना कि हमारे टैक्सेस के पैसे कहाँ जा रहे हैं, हमारी नौकरियां किधर चली जाती हैं, नौकरियां बनती क्यों नहीं है पाकिस्तान में, हर बंदा एमए पास लड़का क्यों नायब कासिद बनना चाहता है हुकूमत के दफ्तर में, क्यों मालदार लोगों के बच्चे मालदार से मालदार होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है वो सुखड़ रही है। पिछले 1.5 साल में एक ये फिल्म, एक आप सोच लें पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक स्नैपशॉट है कि जालिम जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक नेक इंसान, एक वतन दोस्त के हक में, और वो तो बेसिकली अपनी बैरूनी आकाओं के गुलाम है। उनको तो वही करना है जिससे पाकिस्तान गरीब रहे। वरना 75 साल से पाकिस्तान गरीब कैसे था? कोरिया ठीक हो गया, थाईलैंड बेहतर हो रहा है, फिलीपींस बेहतर हो रहा है, चाइना 30 साल में गुर्बत से निकल गया। अ, आप खुद सोचे, अफगानिस्तान एक मुल्क जो 45 साल से पिट रहा है जंग में, बैरूनी जंगों में, वहां पे इतनी महंगाई नहीं जितनी इस वक्त पाकिस्तान में है। और माशाल्लाह ये 100 100 लोगों की काबीना जो आइन के भी बाय द वे खिलाफ है। सो पाकिस्तान ने एक फिल्म देखी है जो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री थी। हमारे नौजवान ना जानते थे, ना उनको इंटरेस्ट था, उनको ज्यादातर इंटरनेट में, ट्विटर में, इन चीजों में, फेसबुक में इंटरेस्ट था। उन्होंने भी देख लिया बांग्लादेश हमसे किसने जुदा करवाया, हमसे क्यों जुदा हुआ, ये भी इशू था बांग्लादेश का। ये फिल्म एक दफा पाकिस्तान में बन चुकी है, लेकिन माजरत के साथ, क्योंकि इन लोगों को पढ़ने लिखने का तो शौक है नहीं, हिस्ट्री से तो ये सीखते नहीं है। बांग्लादेश हमसे इसलिए जुदा हुआ था कि सारे कर्जे, ये जो पाकिस्तान अभी है, वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ के सेठ लेते थे। प्रोडक्शन सारी ईस्ट पाकिस्तान में होती थी। 70% आपकी इकोनॉमी बांग्लादेश चला रहा था, ईस्ट पाकिस्तान। कर्जे यहाँ वाले खा रहे होते थे, करप्शन सारी यहाँ हो रही थी, चोरी सारी यहाँ हो रही थी। कोई नई दफा तो नहीं हुआ। फिर उनको हकारत की नजर देखा, थी ब्लडी बंगालीज, मैं उनको जानता हूँ। वो इलेक्शन जीत गए, आपने इलेक्शन के रिजल्ट सपोर्ट कर दिए, आपने सिविल वॉर स्टार्ट कर दी। और जब आप सिविल वॉर स्टार्ट करेंगे, पहले भी दुश्मन ने फायदा उठाया, हिंदुस्तान बीच में आया और दो मुल्क के टुकड़े कर दिए। अभी एग्जैक्टली वो वही सिनेरियो। ये चाहते थे कि वही जो लिसानी, ये मजहबी, ये हमारी दीनी इश्यूज पे हमें दूर रखते थे, शिया सुन्नी, बलोची पठान, एजेके पंजाबी, ये वो फजूल चीजें, इन चीजों के, और इसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी होता था। एनएफसी में ज्यादती होती थी, नेशनल फाइनेंस कमीशन में, एक सूबे को ज्यादा पैसे दे दिए, को कम दे दिए। बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का अराजी की हैसियत से, लोग वहां कम है। सबसे ज्यादा मिनरल्स वो आपको देता है, बिजली गैस सब कुछ वहां से आपको आ रही होती है। उनके लोगों को जानवरों की तरह रखा हुआ है, उनके प्राइवेट जेल्स है, उनका मतलब खत्म है बलूचिस्तान। वो अफ्रीका है पाकिस्तान का। वली खान ने कहा था, मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ और बार बार कहती रहूंगी, जब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान को हकीकी आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने ये कहा था कि जब तक पंजाब आजाद नहीं होगा, जब तक पाक पंजाब जागेगा नहीं, पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। और वो स्टेज अब आ गई। असल में पंजाब अब बड़ी उन्होंने बड़ी नेशनल, जबरदस्त उन्होंने ये बात की थी कि पाकिस्तान उस वक्त तब्दील होगा जब पंजाब जागेगा। और उसका कॉन्टेक्स्ट ये था, जो सूबाई जो नफरतें हैं, तासुबात हैं, पहले ही से ये बात हो रही थी बार बार कि
صوبوں کے درمیان کافی منافرتیں پائی جاتی ہیں، صوبوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو گزشتہ 1.5 سال کے دوران یہ تعصبات اور یہ تفریق یہ کس قدر گہری ہوئی ہے؟ ختم ہو گئی امتیاز صاحب. پچھلے 1.5 سال میں جس طرح پاکستان اکٹھا ہوا، 9 اپریل کی رات کو پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا، پیسوں چوری، بیرونی آرڈرز، ایک تھرڈ ریٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آفیشل جنرل باجوہ کو تھریٹ کرتا ہے. دنیا کی 6 بڑی ہماری اسٹینڈنگ آرمی ہے، 6 بڑی ہماری پاپولیشن ہے، ایک فائنلی ٹرینڈ ہماری ملٹری ہے. ہم نے 15 سال شہادتیں دے دے کے ہماری کمر ٹوٹ گئی، اور اس کا سربراہ واٹ ایور ریزن نون بیسٹ ٹو ہیم، اس نے پاکستان کو بیچ دیا سستے کوڑی کے دام. 10 اپریل کو پاکستان سڑکوں پہ نکلتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ لاڑکانہ میں، حیدرآباد میں، یہ جو باقی سکھر میں، وہاں پہ پی ٹی آئی کی تنظیمیں ہی نہیں تھی. دنیا نکلی تھی رات کو کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کی. خان صاحب کے ٹائم پہ مہنگائی 12% تھی، اب 62 پہ چلی گئی. یہ جھوٹے 35-36 کہہ رہے ہیں. اگر اتنی مہنگائی تھی، یہ جو ہمارے جھوٹے allies تھے، خاص کر ایم کیو ایم، انہوں نے بولا تھا کہ ہم تو اس لیے خان کو چھوڑ رہے ہیں، وزارتیں ہمیں نہیں چاہیے، لیکن مہنگائی بہت ہے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. اب یونی وزارتوں میں بیٹھے ہوئے، اب آپ لوگوں کو کیا چہرہ دکھا رہے ہیں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے $1 ملین کی بات کہتی کہ جو پرنسپلڈ آدمی تھا یا عورت تھی، وہ اگر پی ٹی آئی کی کابینہ میں بیٹھا ہوا تھا، یا پی ٹی آئی کی سیٹ پہ یا ریزرو میں نہیں تھا، یا پی ٹی آئی کی سیٹ جیت کے آیا تھا، اس کو پرنسپلی چاہیے تھا کہ وہ ریزائن کرے اور کہے کہ میں نے خان کو چھوڑ دیا، میں دوبارہ الیکشن کرتا ہوں یا میں کابینہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ خان سے میری بنتی نہیں. یہ مفت خورے، ہر طرف سے ان کو بیتی گنگا چاہیے کہ خان کے نام سے جیت کے آئیں گے. چاہیے کہ پھر ہم عوام کو بھی ایک حق دے دیں آئین میں کہ جب آپ کا ایم این اے ایم پی اے بکتا ہے، خان کے نام پہ جیت کے یا کسی بھی پارٹی کے نام پہ جیت کے آتا ہے اسمبلی میں، اور پھر وہاں لوئلٹیز بدلتا ہے یا پھر ایک کابینہ سے دوسرے کابینہ میں ہاپ کر جاتا ہے، عوام اس کو ڈس انفرینچائز کرے کہ یو ڈونٹ اسٹینڈ ایز این ایم پی اینی مور. آپ تو بک گئے، آپ کا تو نظریہ بک گیا. الیکشن آپ ریزائن کریں، آپ نیکسٹ الیکشن کا ویٹ کریں، بالکل ٹھیک ہے، ہر کسی کو حق ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک اوور ویو دے دیا کہ پاکستان 1.5 سال میں کیا ہوا. فائنلی جو آپ نے بولا کہ تفرقے ختم ہو رہے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے امتیاز صاحب، کہ جب پنجابی پٹھان سے نفرت نہیں کرے گا، جب بلوچی کو آپ غدار نہیں کہیں گے، جب سندھی کو آپ چور نہیں کہیں گے، جب اے جے کے اور جی بی کو بیچنے والی بات نہیں ہوگی، جب آپ جی بی والوں کو شیعہ کہے کہ یو ریلیگیٹ them to the back of beyond، اور ان کی چلاس کا آپ کو یاد ہے، آج تک کسی نے حساب کتاب نہیں کیا جو کوئٹہ میں ہوا تھا، جو ہزاروں کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے، پاکستانی ہزارہ جو ہیں. یہ نفرتیں خان ختم کر رہا تھا. اور جب یاد رکھیں خان نے مافیاز کو ہاتھ ڈالا، مافیاز نے تو ریاکٹ کرنا تھا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 75 سال میں مالدار سے مالدار ہوتا گیا اور غریب سے غریب ہوتا گیا. یہ تو پلاننگ سے ہوتا ہے باقاعدہ. آپ کے پاس ایجوکیشن کی سبسڈی کی تو پیسے نہیں ہیں، بٹ سیٹوں کی فیکٹریوں کے لیے ہیں. آج تک کسی سیٹ نے تنخواہ بڑھائی ہے بیر منیمم سے بھی کم دیتے ہیں، چالاکی کرتے ہیں. 15,000 ان کو دے دیتے ہیں تنخواہ، 25 سے 30 ہونی چاہیے بیر منیمم، اور 15 اس کو چیریٹی میں دے دے کہ جی ہم آپ کے تو بھگوان ہیں، ہم تو آپ کو چیریٹی پہ، دیکھا کتنے ہم اچھے لوگ ہیں. اس طرح ٹیکس بریک بھی لے لیتے ہیں چیریٹی پہ. ہمارے ایف بی آر کو جو سسٹم ہے اس کو بھی ہیرو بن جاتے ہیں ان کی نظروں میں بھی. تو یہ جو غلامی سے ہم نکل رہے ہیں نا، بہت پینفل ہے. یہ مافیاز کے لیے بھی پینفل ہے کیونکہ وہ اسٹیٹس کو اگلے 75 سال سے چلانا چاہ رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے بھی کیونکہ ایک کمفرٹیبل زندگی ہو، اے سی نہیں ہے، پنکھا تو چل رہا ہے گھر میں نا، اگر 2 وقت نہیں کھا رہے 1 وقت تو کھا رہے ہیں نا. ان لوگوں نے تو یہ کریک ڈاؤن جو کیا ہے اس وقت پاکستانیوں پہ، جیلوں میں ڈالا ہوئے لوگوں کو تھریٹن کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کو اٹھا رہے. کل ملک انور تاج کے بھائی کو اٹھا لیا، ہمارے ایم این اے کے بھائی کو، علی اوان کے بھائی کو اٹھا لیا. مطلب گیسٹاپو، نازیز، ایس ایس یہی کرتے تھے نا، کہ جب آپ کو جس بندے نے کوئی ظلم میں نہ کیا ہو اس کو اپنی پیٹیا سے نکالنا ہے. مطلب ہماری تو انٹرنیشنل اتنی امبیرسمنٹ ہو گئی ہے. شارٹ آف اٹ کیپسول از یہ پچھلا 1.5 سال ہم غلامی سے نکلنے کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور وہ آسان نہیں. جی بہت بڑی قیمت ہے اس میں، پاکستان کے لیے ایمبیرسمنٹ بہت ہے، جس طرح آپ نے کہا، کیونکہ جو بھی غیر ملکی ہیں، چاہے وہ سفیر ہیں، چاہے بزنس ایگزیکٹوز ہیں، ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی اندھے بہرے گونگے تو نہیں ہیں. ان کے دماغ کوئی زومبیز تو نہیں ہے، کسی پارٹی کے ورکرز تو نہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح عمران خان بیچارے پہ ریپ کا، شراب نوشی کا، منی لانڈرنگ کا ابھی تک الزام نہیں لگا ہے، باقی ہر ممکن ان کے خلاف کیسز ہو چکے ہیں. تو اس تمام جو کیمپین کا ذکر آپ نے کیا، اس میں آپ جو آپ کے ساتھی چھوڑ گئے، ان کا اب کیا بنے گا؟ کیا کچھ لوگ مصلحتاً
چھوڑ گئے ہیں اور کسی اچھے وقت کا انتظار کریں گے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ بس ان کا مستقبل کم از کم پی ٹی آئی کے ساتھ اب نہیں رہا ہے؟ دیکھیں امتیاز صاحب، عمر چیمہ کو اللہ خیر سے، اس کی بیوی کو خیر سے جیل سے واپس لے کے آئے. میں نے رینڈملی ایک دفعہ اس سے پوچھا تھا اینڈ آف 2018 میں ایک ہماری بیٹھک میں کہ ایسے یار مجھے تو کبھی کبھی عجیب عجیب باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، خاص کر ان میں سے. میں کہا ہیں تو پی ٹی آئی کے، بٹ بات ایسے کرتے ہیں جیسے نون یا پیپل کے ریپرزینٹیٹیو ہوں. سو اچھا. اگر یہ خان کو چھوڑ کے چلے جائیں تو مطلب زیادہ تر کابینہ ایسی تھی. تو میں کہا خان کے ساتھ کون رہے گا؟ یہ میں ویری فنی آنسر. کہتا ہے میں میری طرح جاہل اور شہریار مراد اور کیا نام ہے علی جیسے علی جاہل. میں محمد نے کہا خان. کیا مطلب ہے؟ ہاں علی محمد خان. وہ لوکلی بات کر رہا تھا. کہتا ہے کبھی بھی دیکھ لینا آپ کے زیادہ تر پٹھان 90% پٹھان خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. دے بلیو ان. انہوں نے دیکھا کہ پہلا بندہ ہے جس نے آ کے پی کے اور بلوچستان میں کوشش کی ہے کہ حالات بہتر ہو. پہلے تو کوئی کوشش بھی نہیں کرتا. اور اس میں خان کے ساتھ 25-27 سال سے ہوں، اس وقت 24 سال تھے. تو میرے جیسے لوگ کبھی نہیں جائیں گے، پرٹیکولرلی جو آج آئے ہیں کل چلے بھی جائیں گے. ان میں سے میں بھی تھی، میں بھی نئی نئی جوائن کی تھی. میں تو ٹیکنوکریٹ تھی، میں تو سیاستدان تب بھی نہیں تھی. اللہ کرے اب کچھ امپروومنٹ آ گئی ہو. ہم، لیکن یو آر واٹ یو آر. یہ بات مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہر بندہ شہریار مراد، علی محمد، قاسم سوری اور عمر چیمہ نہیں ہوتا. یہ بیچاری عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، ختیجہ شاہ، یہ تو جو بیچاری وی لاگرز ہیں، طیبہ راجہ، فلک جاوید اور ہزاروں ایسے لوگ جیلوں میں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے. ایسی ایسی عورتیں ہیں been subject to such abuse in prison اور وہ اپنے نام نہیں بتانا چاہتے. ہم نے پوچھوایا ان سے کہ جی ہم ڈاکیومنٹریز کر رہے ہیں، ہم یو این کو رپورٹس دے رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ہو رہے. کہتی نہیں جی ہمارے خاوند ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم نہیں چاہتے باتیں ایڈورٹائز ہو. اور ہم کی عزت، ہمیں عزت تھی سیاسی پوائنٹس کو کے لیے. ہم نے کسی کا نام ہم چپ ہو گئے کہ ٹھیک ہے جب وقت آئے گا خود ہی آگے آئیں گے، خود بتا دیں. ہم، میں ان کے ساتھ اوبیسلی ہوا ہے. تو وہ کہتی ہیں سو مطلب جو لوگ اب یہ برداشت کر رہے ہیں وہ لوگ مادار لوگ نہیں ہیں، با اثر و رسوخ لوگ نہیں ہیں. اور صرف اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آدھے لوگوں کے ساتھ تو اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی مثال بنائی جائے کہ کسی عورت نے، کسی نوجوان نے، کسی ڈسیبل نے، ڈفرنٹلی ایبل نے، معذور نے ووٹ نہیں دینا. خان ایک تو خوف کی فضا پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے اور کوئی فائدہ نہیں. ہم، دوسرا، خان کے جو لوئلسٹ ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یہ استحکام ماشاءاللہ اتنی زبردست پارٹی ہے کہ اس میں فاؤنڈر کی اس دن برتھ ڈے تھی اور برتھ ڈے میں ماشاءاللہ 2 لوگ تھے ٹوٹل، کہ ایک 50 لوگوں کا تھا. تو یہ تو حال ہے. اچھا پھر کوشش ہو رہی کہ نہیں کچھ اور ہو جائے، کوئی زم ہو جائے نون میں، پیپل میں بالکل ہو جائے زم. couldn't care less. پھر کل ایک جاننے والے کا، میرا فون اکثر ٹوٹی بند ہوتا ہے، میرے پاس کانٹیکٹس ہے نہیں لوگوں کے، لیکن ایک رینڈم بندے کا میسج آیا جس کو میں جانتی نہیں، کسی کے تھرو میں جانتی ہوں کہ جی بڑی اب کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ معافیا موفیا مانگ کے پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں. اب یاد رکھیں خان کو ایک اچھی طرح پتا ہے، آپ کے اوریجنل سوال کے جواب دیتے ہوئے، کہ کون لوگ مجبوری سے پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، جو خان کے اصل جیادے ہیں، وفادار ہیں، پاکستان سے وفادار ہیں. کون وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں اور وہ شاید پی ٹی آئی میں واپس نہ آئے اور کسی اور پارٹی میں بھی نہ جائیں، ان کے بہت بیچاروں کے ساتھ زیادہ ظلم جاتی ہے. تیسرا وہ گروہ ہے جو اپرچونٹس ہے، جو ہمیشہ کابینہ کی خوشی میں آئیں گے اس پارٹی میں. ہم. خان کو سب اس وقت پتہ ہے. اب وہ اگر اپرچونسٹ واپس آنا چاہ رہے ہیں تو میرے جیسا بندہ تو پھر پی ٹی آئی میں نہیں ٹھہرے. کہ اگر اس گندے کراؤڈ نے واپس ہی آنا ہے تو پھر میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں بھی جا کے کوئی اچھا کام کروں پھر. نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ بہت بڑا ایکچولی امتحان ہوگا ان تمام بالکل لوگوں کا جو کہ اس انتہائی مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. کھڑے ہیں. اب اور کچھ لوگ ہیں لیکن جو مجبوری سے بھی گئے ہیں. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارے بہت ہی قابل اور فاضل اور لوئلسٹ دوست ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اتنا ابیوز کیا ہے کہ ان کی بیویوں اور بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو وہ لوگ اگر نہ جاتے تو نیکسٹ اسٹیپ ان کے قتل ہی تھے. جی. سو ایسے لوگ واپس آئیں کھلے بازو کے ساتھ، خان وڈ ویلکم ہے. بٹ آئی تھنک جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، جو کریڈٹ دیتا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے خان کو بنایا ہے، میں نے پارٹی بنائی، یہ ترین، یہ باقی سارے بہت اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے تھے کہ اپنے پارٹی بنائی. اپنی تو بنا لینا. خان کو تو ہر بندہ کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے. اور جب تک آپ خود کوئی ہستی نہیں ہے، آپ دوسرے کو کیسے ہستی بنائیں؟ ہاں، ایکچولی یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے عمران خان کو کرکٹ ٹیم کا کپتان تو نہیں بنوایا تھا. انہوں نے شوکت خانم اسپتال تو نہیں بنوایا تھا اس کے لیے. وہ تو دنیا بھر میں جہاں جہاں جاتے تھے، ان کی اپنی ایک شخصیت تھی. آپ ان کو پسند کریں ایبسولوٹلی. کریں تو ہمیں
کچھ حقائق ہیں وہ تو ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے. میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، آپ کو بھی اتنے سارے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، سابق وزیر اعظم بھی زیر عتاب ہیں، ہر روز ان کی پیشیاں ہوتی ہیں. تو اور آپ چونکہ اس سیکٹر سے بھی تھے، کہ رول آف لا کے حوالے سے پاکستان کی کارکردگی بہت بری رہی ہے. ابھی بھی ہماری عدلیہ بھی کوئی 139 میں سے 130ویں نمبر پہ ہے. تو یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ارد گرد ہوا، یورپین یونین کے جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے. اب پاکستان میں بحیثیت مجموعی پھر ہم رول آف لا اپنے نوجوان نسل کو، بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ یہ جو چیپٹر ہے ان کو یہ کیسے پڑھایا جائے گا کہ کیا واقعی یہ 100% ٹرانسپیرنٹ ایک پروسیس تھا جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرا اور آپ کا ایک انٹرویو تھا جو کافی وائرل بھی ہوا تھا کہ 9th میں واز ناٹ دا بلیک ڈے آف پاکستان. بلیک ڈیز ہم پہ بہت گزر چکے ہیں. 5 ہیڈ اسٹیٹ کو قتل کیا گیا، لیکن شاید جو سب سے پینفل تھا ہمارے لیے وہ تھا ہمارے بچے آرمی پبلک اسکول میں جو شہید ہوئے تھے. وہ نہ فوجی تھے نہ سویلین تھے، وہ فرشتے تھے. اور ان کے قاتل کو بھی پاکستان سے ماشاءاللہ چھٹی دے کے بھجوا دیا گیا. کس نے بھجوایا، کس لیے بھجوایا، کہ اللہ کو پتہ ہے. تو اس لیے جب کوئی کہے کہ جی رول آف لا پاکستان میں ہے، اور یہ جو ہماری اسٹیلر ڈمبوز کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ میں، وہ تو من حیث القوم ہے جیسے جھوٹے بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، اور ان کو شوق بھی نہیں سیکھنے کا. پرابلم اب یہ آ گیا ہے کہ the world doesn't want to invest in Pakistan. The world has stopped believing in Pakistan. ورنہ ان کے جتنے ہواری تھے، ان کے دوست تھے، ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد میں بڑے بڑے انجیکشن دیتے، اربوں ڈالر دیتے، ہمارے ایکسٹرنل قرضے ختم کراتے، ہمارے انٹرنل قرضے ختم کراتے. چلو انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، چھپ کے پیسے دے دیتے کہ یار تم لوگ اتنے بیرونی قرضے ہیں، اتنے لوگوں کے قرضے، وہ ختم کرو، مہنگائی ختم ہو جائے گی. وہ تو کر سکتے تھے. آپ نے ایک ایک ایم این اے خریدا، ایک ایک ایم پی اے خریدا، گھوڑوں بکریوں بھینسوں کی طرح لوگوں کی بولی لگائی. تو پاکستان کی بھی پھر اچھی بولی لگا لیتے. نیوز میں آتا تھا کہ ڈی نیوکلیئرائزیشن کی، بلکنائزیشن کی پرائسز ہو رہی ہیں. بائی آل مینس اگر آپ نے دکانداری بننا ہے تو پھر ہوشیار تو بنے، پاکستان کو تو فائدہ کریں. آپ نے خان کو بیچ دیا. آپ عقل کی کام کرتے، آپ مئی 22 میں الیکشن کروا دیں. اس وقت پھر بھی تھوڑا بہت یہ جھوٹ، یہ نشہ چل رہا تھا کہ جی مہنگائی ہے پاکستان میں اور خان نے کی. شاید الیکشن ہو جاتی، اسٹیبلٹی آ جاتی. بٹ یہ مریم اور اس کا چاچا شہباز ایک دوسرے کی آنکھیں اور بال دونوں نوچتے کہ پی ایم میں نے بننا ہے، پی ایم میں نے بننا ہے. اس آدمی کے نشے کو پورے کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو تو پرومس ہوا تھا، 2018 میں پرومس ہوا تھا کہ آپ بنیں گے پی ایم. نواز مان نہیں رہا تھا تو وہ نیگوسیشن ڈراپ کرنی پڑی. خان تو مجبوری کا پی ایم تھا. ہمارے تو تقریباً 30-40 سیٹیں یہ لوگ چوری کر گئے تھے الیکشن والے، 5-5-10 سیٹوں سے ہر واقعہ. ورنہ خان کے اپنے 170 ایم این ایز ہوتے. انہوں نے تو پلان یہی تھا کہ خان کو اتنا ویک کرو، اگر اس کو، اگر ہمارا بندہ شہباز نہیں آ سکتا تو پھر خان اگر آ ہی رہا ہے تو اس کو کمزور لے کے آؤ. اور یہ تو 2019 میں شہباز کو حکومت ان لوگوں نے نومبر میں دینی تھی. میں پہلی بار کو کہا تھا ان کی تو قسمت خراب تھی کہ کووڈ آ گیا. اور خان نے الحمدللہ جس طریقے سے کووڈ کو مینج کیا، جابس کو، انویسٹمنٹ کو. اس زمانے میں پاکستان واز ان دی ٹاپ 3 کنٹریز. یہ اکانومسٹ نے کہا، خان نے، ابھی ٹی آئی نے نہیں کہا. اکانومسٹ ہمارا میگزین نہیں ہے. لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از، اگر یہ لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے، رول آف لا نہیں کریں گے، آئی کین ٹیل یو پاکستان از ڈراؤننگ. پاکستان برباد ہو گیا. ان لوگوں کو سودے بھی نہیں کرنے آتے. ان لوگوں کو صرف چوری کرنی ہے. یہ دکاندار نہیں ہے. دکاندار ہوتے تو بہت اچھی بات تھی، کاروباری ہوتے تو بہت اچھی بات تھی. یہ صرف چھوٹے چھوٹے چور ہیں جن کو بڑی بڑی پوزیشن دے دی. خان نے موڈی کے بارے میں کہا تھا اسمال مین ان بگ آفیسز. It's that simple. So unless somebody in Pakistan has 2 brain cells, working brain cells, and puts them together, the country is on a collision course to disaster, and very fast. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. چونکہ ایک سال سوا سال کے دوران اتنے نفرتیں بڑھی ہیں، اتنی تقسیم بڑھی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو اب ریپیئر کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. بھلے عمران خان واپس آ جائیں، وہ شاید لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے بہتر کر لیں، کیونکہ ایک فیڈرل فورس کے طور پہ، ایک اکراس دی پروونس شخصیت کے طور پہ ان کا اپنا جو اسٹیچر ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اور وہ ویسے آپ نے صحیح بات کہی کہ اگر ان کی رجیم تبدیلی سے پاکستان کے عوام کا، پاکستان کا کچھ فائدہ ہو جاتا تو پھر شاید پی ٹی آئی والے کچھ خاموش بھی رہ جاتے. لیکن وہ بھی نہیں ہوا، بلکہ الٹا مزید اقتصادی بربادی ہوئی ہے. اور بھلے یہ جو مرضی کرتے رہیں لیکن اعداد و شمار بہرحال جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں، محفوظ رہیں.